अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए सुनना और देखना बेइंतहा ज़रूरी है। और आज मैं आपको फाइनली ये बता दूंगी कि पिछले कई सालों से नियाज़ी साहब को जिस तरह से यहूदियों ने परवान चढ़ाया, जिस तरह से उनको यहूदी एजेंट कहा जाता था, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको बहुत गुस्सा आता था। वो कहते थे कि ये बातें झूठ हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है नियाज़ी साहब के बारे में। आपको याद होगा कि 90-95 की दिहाई में हकीम सईद और इसरार अहमद ने भी कह दिया था, लेकिन फिर भी लोगों को गुस्सा आया था। लोगों को लगता था कि वो हमारे कौमी हीरो हैं और उनके बारे में ये बातें जो हैं वो गलत की जा रही हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि वक्त के साथ साथ कादियानी हजरात जो हैं वो नियाज़ी साहब के हक में खुलकर सामने आए, लेकिन फिर आपने देखा कि उनके बयानात के बावजूद भी जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको इस बात पर यकीन नहीं आया। अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जनरल आसिम मुनीर साहब का, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेजर जनरल फैसल नसीर का और मेजर जनरल अहमद शरीफ का, जिन्होंने नियाजी के बारे में आकर आप सब लोगों को खुलेआम बताया और बताया कि किस तरह से उनके ताने बाने जो हैं वो बाहर की कुव्वतों के साथ मिलते हैं, और उसके नतीजे में 9 मई का वाकया जो आपने एंड रिजल्ट के तौर पे देखा। अब जनाब जी इसराइल जो है वो खुल के नियाज़ी साहब के हक में सामने आ गया है और उनका एक बड़ा ही अहम बयान आया है जो इस वक्त मिनो अन मैंने पूरा पेज के ऊपर लिखा है ताकि एक भी वर्ड इधर से उधर ना हो और मैं आपको एग्जैक्टली जो वर्डिंग है उसी में पढ़कर सुनाऊं। इसराइल की रिप्रेजेंटेशन करते हुए एक खातून का ये इतना लंबा जो बयान है, ये मैं अब आपके सामने पढ़ के सुना रही हूँ और गौर से सुनिएगा कि वो क्या फरमा रहे हैं। आज के वीडियो में वैसे मैं आपके साथ जो है वो 4 खबरें शेयर करूंगी, लेकिन पहले जो है वो गौर से आप जरा ये बयान सुन लीजिएगा। इसराइल ने कहा, और साथ साथ आपको वीडियो भी नजर आ रहा होगा, उसके नीचे तर्जुमा भी है, लेकिन मैंने बहरहाल यहाँ पर तर्जुमा बजाय इसके कि आप लोग पढ़ते और अपना टाइम वेस्ट करते, मैंने सोचा कि आपको पूरा पढ़ के सुनाती हूँ। इसराइल कहता है कि इसराइल को पाकिस्तान में इंसानी हकूक की मजमूई सूरत हाल पर गहरी तशवीश है, जहां जबरी गुमशुदगियां, तशद्दुद, पुरअमन एहतजाज पर क्रैकडाउन, मजहबी अकलियतों और दीगर पसमानदा ग्रुप्स के खिलाफ तशद्दुद जारी है। जरा गौर फरमाइए कि वो किन जबरी गुमशुदगियों की बात कर रहे हैं, वो किन के ऊपर तशद्दुद की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि नियाज़ी साहब का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने ये पकड़ा था कि उन्होंने इंसानी हकूक की तंजीमों को शामिल करके जनरल आसिम मुनीर को फारिग करवा के, और जिस तरह से उन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा करना था, और इसमें बंदियाल साहब जो हैं वो उनका साथ दे रहे थे, उनके साथी उनका साथ दे रहे थे। आप सोचे कि ये कितनी बड़ी साजिश थी जो आज मैं आपके सामने बेनकाब कर रही हूँ। इसके बाद इसराइल अपने बयान को मजीद आगे जारी रखते हुए कहता है कि इस हवाले से इसराइल इस बात पर मायूस है। सोचिए वो किस बात पे मायूस है कि पाकिस्तान के चौथे जायजे के दौरान उनकी तमाम सिफारिशों को महज नोट किया गया। यानी कि उनको इस बात की तकलीफ है कि IMF ने चौथे जायजे पे पाकिस्तान के जो सिफारिशात हैं उनको सिर्फ महज नोट किया है। उनको पैसा क्यों दे दिया है? क्योंकि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए नियाज़ी साहब को लॉन्च किया गया था, और नियाज़ी साहब के बतौर सबूत बहुत सारे वीडियो बयान में आपको सुनवा चुकी हूँ जिसमें वो अपने मुंह से आपको कह चुके हैं कि तैयारी कर लें, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। उसके बाद से इसराइल जो है वो आगे कहता है कि इसराइल का मानना है कि ये जरूरी है कि पाकिस्तान में मनमानी, गिरफ्तारियों, तशद्दुद और दूसरे नारवा सलूक रोकने के लिए ऐसी कार्रवाइयों के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएं और सजाए मौत के वसी इस्तेमाल खास तौर पर बच्चों और माजूर अफराद के मामले में खत्म करने के लिए हमारी सिफारिशात पर तवज्जो दें। आपको याद होगा 9 मई का जब वाकया आया था तो बहुत सारी खवातीन ने ड्रामा किया था, जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी, कि बाद में वो ये ड्रामा करते हुए पकड़ी गई थी कि वो अपाहिज हैं। आपको याद होगा एक लड़की व्हीलचेयर के ऊपर जाकर बैठ गई थी, और उस वक्त जब पुलिस ने उसको पकड़ा और उसको लेकर प्रिजन वैन तक लेकर गई तो सोशल मीडिया पे काफी प्रोपेगेंडा किया गया था कि इन्होंने माजूर अफराद के ऊपर भी तशद्दुद किया है। नाजी साहब ने कहा हमारी खवातीन के साथ जेलों में ज्यादतियां हुई हैं, माजूर खवातीन को पकड़ पकड़ के घसीटा गया, जबकि पता ये चला कि जिस तरह से लंगड़ा अपनी शैतानियत से बाज नहीं आ रहा था और जिस तरह रेंजर्स ने जब हाथ डाला तो किस तरह लंगड़े की टांग सीधी हो गई, बिल्कुल उसी तरह के लंगड़े जो हैं वो 9 मई को बन बन के दिखा रहे थे। और अब इंसानी हकूक का नाम लेकर इसराइल जो है कभी माजूरों का नाम ले रहा है, कभी बच्चों का नाम ले रहा है, कभी खवातीन का नाम ले रहा है। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं इसराइल पाकिस्तान पर जोर देता है। इसराइल कौन होता है कि पाकिस्तान के ऊपर जोर दे? इसराइल को नहीं पता कि वो इस्लामी ममालिक के ऊपर कितना जुल्म ढा रहा है? इसराइल को नहीं पता कि वो फलस्तीन के साथ क्या कर रहा है? इसराइल को नहीं पता कि वो खड़ी खड़ी खवातीन को वहां गोलियां मार देता है? इसराइल को नहीं पता कि वो वहां पे मस्जिद अक्सा के साथ क्या कर रहा है? इसराइल कहता है कि हम पाकिस्तान पर जोर देते हैं
کہ وہ انسانی حقوق کی عالمی معیارات کے مطابق ہم جنس پرستی کو جرائم کی فہرست سے ہٹائے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ ہم جنس پرستی حرام ہے، ہمارے مذہب میں حرام ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ انسانی حقوق کے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے ہم جنس پرستی کو جرائم کی فہرست میں شامل کیا، وہ اس کو وہاں سے ہٹائیے، ہم نے اس کو جائز قرار دینا ہے ہم جنس پرستی کو۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ امتیازی سلوک کے خلاف جامع قانون سازی کرے جو جنسی رجحان اور منفی شناخت کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا خاتمہ کرے۔ اسرائیل کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ جنوری 2023 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے توہین مذہب کے ان قوانین کو سخت کرنے کی قرارداد منظور کی ہے جو اکثر مذہبی اور دیگر اقلیتوں کو ہدف اور انہیں جبر کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل کس طرح سے کھل کر نیازی صاحب کے حق میں سامنے آ گیا، صرف نیازی صاحب کا نام لینا پیچھے رہ گیا ہے، باقی تمام کسریں انہوں نے پوری کر دی ہیں، اشارتاً اور جس طرح بھی کر کے انہوں نے ساری باتیں کر دی۔ اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے یہ جو حضرات ہیں جتنے بھی آرمی کے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس آئی اور میجر جنرل فیصل نصیر اور احمد شریف، انہوں نے سب نے مل کر آپ کو بتا دیا ہے کہ نیازی صاحب کے تانے بانے جو ہیں وہ کہاں ملتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ 3 یوٹیوبرز کی بندیال صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بندیال نے کیا کہا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جانے سے پہلے، ریٹائرمنٹ سے پہلے میں ایسے فیصلے دے کر جاؤں گا کہ ان کو یاد آ جائے گا۔ اور بندیال صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نیازی کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیازی کتنا پاورفل ہے۔ اور ہم اس وقت، میں نے تب بھی آواز اٹھائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ کون سے ہاتھ ہیں جو نیازی صاحب کے پیچھے ہیں؟ نیازی صاحب کے پیچھے جن لوگوں کے ہاتھ ہیں اس میں سب سے پہلے 90s کے زمانے میں جو حکیم سعید صاحب ہیں، انہوں نے فرما دیا تھا اور انہوں نے بتا دیا تھا جناب کہ نیازی جو ہے وہ کس پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ حکیم سعید جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کا نام تھا جاپان کہانی۔ اس جاپان کہانی کے اندر ایک پیج ہے صفحہ نمبر 13-14 جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، اور آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، آپ کو پتہ ہے نیازی صاحب شروع سے ایک بات کرتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ ریاست مدینہ اس لیے کیونکہ وہاں پر یہودیوں کے حقوق ہوا کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہیں لگا شاید مدینہ کا نام لے رہے ہیں تو وہ اسلامی ریاست ہوگی، جبکہ نیازی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ مدینہ کے اندر جو یہودی تھے ان کو امان حاصل تھی۔ اب جناب میں آپ کو بتا دوں کہ حکیم سعید نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ یثرب بنانے کا یہ لوگ تہیہ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد سارا عرب ڈوب مرے گا اور سارا عالم اسلام یہودیوں کے زیر اثر آ جائے گا، اور پاکستان کے ایک عمران خان کا انتخاب ہوا ہے۔ یہودی ٹیلی ویژن اور پریس نے عمران خان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا ہے۔ سی این این اور بی بی سی سب عمران خان کی تعریف میں زمین و آسمان کی کلابیں ملا رہے ہیں۔ برطانیہ جس نے فلسطین تقسیم کر کے یہودی حکومت قائم کرائی، وہ ایک طرف عمران خان کو آگے بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف آغا خان کو ہوائیں دے رہا ہے۔ برطانیہ الطاف حسین کا مربی بنا ہوا ہے اور اب نکیل یہودیوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے اور کانوں کان خبر نہیں ہو رہی۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں اب عمران خان کی شادی یہودیوں میں کرا دی گئی ہے اور پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں۔ کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ تاکہ وہ پروموشن کر سکے نیازی کی، تاکہ عمران خان کو خاص انسان بنا دیا جائے۔ اب دیکھیے، کیا ان کو خاص انسان نہیں بنا دیا گیا؟ کیا ان کے ماننے والے پیروکار یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ مسیحا ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ مسیح ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے مرشد ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ان جیسا نیک کوئی نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وزارت عظمیٰ پاکستان کے لیے ان کو ابھارا جا رہا ہے، یعنی کہ تاکہ وہ ہمارے لیڈر بن جائے۔ اور محترمہ بے نظیر پہلے تو عمران خان پر برسی تھیں، مگر اب انہوں نے عمران خان کے خسر یعنی کہ سسر کو کھانے پر مدعو کیا، اور اسی عنوان یعنی کہ نائب صدر امریکہ نے عمران خان کو لنچ پر بلا لیا، اور پھر نواز شریف بھی مدعو تھے۔ نوجوانوں، کیا اب پاکستان کے آئندہ حکومت یہودی ہوگی؟ یہ کہہ رہے ہیں جی حکیم سعید۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی تو اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اچھا جی، تو اب میرا کام تھا جی نیوز آپ کے سامنے رکھنا، کیونکہ میری اپنی بہت سارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ نیازی صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ جب میرا ولاگ آتا ہے بہت تکلیف مچتی ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں نیوز بنا رہی ہو، یہ بات کرنا چھوڑ دو، لیکن میرا کام ہے جی خبر آپ تک پہنچانا۔ آگے وہ خبر آپ کو پسند آئے نہ آئے، میں سچی بات آپ تک پہنچا دیتی ہوں۔ چلیے جی اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شہزاد اکبر جو ہیں ان کو دن میں تارے نظر آ گئے۔
اور انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا ہے، اور یو ٹرن انہوں نے لیا ہے نواز شریف کے اوپر۔ آپ کو پتا ہے شہزاد اکبر جو ہے وہ مین کلپریٹ شخص ہیں۔ شہزاد اکبر ہی وہ شخص ہے جو جھوٹے کاغذات لہرا لہرا کر پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے۔ شہزاد اکبر ہی وہ شخص ہیں جو القادر یونیورسٹی کے 190 ملین پاؤنڈ کے گھوٹالے میں شامل تھے، اس پورے گھپلے میں شامل تھے، اور اپنا پیسہ اور کمیشن لینے کے بعد شہزاد اکبر جو ہے ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ شہزاد اکبر ہی ہیں جنہوں نے نیازی کو آج اس نہج پر پہنچایا ہے، لیکن اب فائنلی شہزاد اکبر نے جناب علی جو کہ سابق مشیر احتساب تھے، اور انہوں نے جناب جی اب پھر سے نیازی کی طرح ایک جلیبی ٹرن لیا ہے، اور جلیبی ٹرن لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سارے فساد کی جڑ جو ہیں وہ جنرل باجوہ تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ شہزاد اکبر جو اتنا پیچھے پڑے ہوئے تھے نواز شریف کے، اتنے کیسز بنائے نواز شریف کے اوپر، شہباز شریف کے بیٹے کے اوپر کیسز بنائے، آج وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف تو ایک اچھے آدمی تھے، سارا کیا دھرا، سارے فساد کی جڑ جو ہیں وہ جنرل باجوہ تھے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تباہی کے ذمہ دار جو ہیں وہ جنرل باجوہ تھے، اور یہ سب باتیں انہوں نے لندن کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، میرے پاس ایگزیکٹو اختیار نہیں تھا، یعنی کہ انہوں نے جو باتیں کی جا رہی تھی شہزاد اکبر کی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے والے ہیں، تو یہ نیم رضامندی آپ کو نظر آ رہی ہے، یعنی ایک بندہ آپ کو آ کر کہہ رہا ہے کہ فیصلے میں نہیں کرتا تھا، ایگزیکٹو جو اختیارات تھے وہ میرے پاس نہیں تھے، تو مطلب کس کے پاس تھے؟ مطلب نیازی کے پاس تھے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ نواز شریف تو بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، اور جس طرح سے وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں تو شہزاد اکبر کو اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کو پتا ہے کہ انٹرپول کے تھرو مجھے لایا جا سکتا ہے، ان کو پتا ہے کہ سارے کیسز میں انوالو ہوں، اس لیے وہ معافی چاہتے ہیں، اور معافی تلافی کے چکر میں نواز شریف کو اچھا بول کے جنرل باجوہ کے اوپر سارا مدعا ڈالتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کسی قسم کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے فیصل واؤڈا کے اوپر الزام عائد کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کیبنٹ کے اندر جب اس قانون کو پاس کروایا گیا تھا، اور اس وقت جو ہے فیصل واؤڈا کو ایک ٹافی دے دی گئی تھی، اور فیصل واؤڈا نے وہ ٹافی کھانے کے بعد کہہ دیا کہ انکل بتائیں میں نے کہاں سائن کرنے ہیں، جبکہ فیصل واؤڈا کا آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ لوگ لے کر آئے تھے کیبنٹ کے اندر اس کو منظور کرانے کے لیے تو سب سے پہلے اپوز کرنے والا شخص میں تھا، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ شیریں مزاری تھیں، تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ فواد چودھری تھے، لیکن ان کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا گیا تھا کہ اس کو ہم نے سیکریسی کے ساتھ رکھنا ہے اور اس کو ہم نے پاس بھی کرنا ہے۔ چلیے بہرحال اب چلتے ہیں جی خبر نمبر 3 کی طرف۔ خبر نمبر 3 یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بڑے شدید ناراض ہو گئے تھے شہباز شریف سے بھی، نواز شریف سے بھی، اور زرداری صاحب سے بھی، اور ان کا اعتراض جو ہے وہ بالکل جائز تھا۔ جائز اس طرح سے تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں دبئی کے اندر، اور آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف اسپیشل جو ہے لندن سے دبئی آئے تھے، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ان ملاقاتوں کے اندر جو ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو نے بھی شرکت کی تھی، اور وہاں پر کچھ اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں جو صرف ان 4 افراد کے بیچ میں بیٹھ کر ہوئے، یعنی نواز شریف، زرداری، بلاول اور مریم نواز صاحبہ۔ تو اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کو کافی تحفظات تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ الائنس کے ساتھ چل رہی ہے، تو پھر ان کو کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا، کیوں نہیں بتایا گیا کہ کیا فیصلے دبئی کے اندر ہوئے ہیں، اور جو کہ ان کا گلہ بالکل جائز تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے مولانا فضل الرحمان نے ان کا ساتھ دیا ہے، اور خاص طور پہ جب بھی سپریم کورٹ کے باہر یا ادھر ادھر دھرنوں کی ضرورت پڑتی ہے تو نون لیگ کی فی الحال ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ خواجہ آصف یا احسن اقبال یا خواجہ سعد رفیق یا کوئی بھی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ آجو کروڑوں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں۔ جب لوگ اکٹھے کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کون کام آتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کام آتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی ناراضی اپنی جگہ بالکل جائز تھی، اور اس کے فوری بعد جو ہے شہباز شریف کی اچھی بات یہ ہے جیسے کسی کو گلہ آتا ہے شہباز شریف اس کو فوراً سدے باب کے لیے نا آگے بڑھا دیتے ہیں معاملات کو، مذاکرات کو، وہ چیزوں کو اور زیادہ خراب نہیں کرنے دیتے، فوری طور پہ انہوں نے بلا لیا جناب جی اپنے پاس مولانا فضل الرحمان کو بھی اور جے یو آئی ایف کے جو لیڈر ہیں ان کو، اور کہا کہ جناب علی آپ کے جتنے بھی گلے ہیں میں دور کر دیتا ہوں، اور پھر انہوں نے یہ بھی ان کو یقین دہانی کرائی کہ نگران سیٹ اپ اور عام انتخابات کے جو فیصلے ہیں وہ آپ لوگوں سے مشاورت کے بعد ہی ہوں گے، لیکن نواز شریف اور زرداری صاحب کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ تھوڑی پرسنل ہیں، مطلب وہ اس چیز سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر نواز شریف ملک میں واپس آتے ہیں تو قانون کس طرح سے عمل درآمد کرے گا، کس طرح سے بندیال کا کیا کرنا ہے، سپٹمبر میں میاں صاحب نے آنا ہے یا ابھی انہوں نے 14 اگست کو جو کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے ابھی آ جانا ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ شہباز شریف نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بات چیت ہوئی ہے، اور نگران سیٹ اپ اور عام انتخابات کے جب فیصلے ہوں گے تو اس میں آپ سب کو شامل کیا جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ کافی حد تک ان کے گلے جو ہیں وہ دور کیے گئے ہیں جو کہ جائز بھی تھے۔
اور اس کے اوپر بھی یوتھیا جو ہیں وہ کافی خوشیاں منا رہے تھے کہ دیکھو جی غلط فہمی پڑ گئی، دیکھو جی لڑائی شروع ہو گئی. تو دیکھیں جی اتنا بڑا سیٹ اپ جب ہوتا ہے، اتنی جماعتیں ہوتی ہیں، 13 جماعتیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو تحفظات نہ ہو یا سارے کے سارے ایک ہی پیج پہ ہوں. یہاں تو ایک گھر میں رہتے ہوئے سارے افراد کی رائے ایک جیسی نہیں ہوتی، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. بہرحال آپ چلتے ہیں جی ہم خبر نمبر 4 کی طرف. اور خبر نمبر 4 جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عالمی ریٹنگ کا جو ادارہ ہے فچ، جو کہ ہر ملک کی عالمی ریٹنگ کو جو ہے وہ شائع کرتا ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کر دیا ہے. پہلے پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ -CC میں جاری تھی، اور اب وہ جو مائنس ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں، اور اب CC کیٹیگری کے اندر پاکستان کو انہوں نے یعنی تھوڑا سا اپ گریڈ کر کے تھوڑا سا اوپر کیا ہے. اور معیشت کی بحالی کے لیے سفر جو ہے وہ مثبت پیش رفت کی طرف چل پڑا ہے، یہ کہنا ہے جی اسحاق ڈار کا. اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ بے شک مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اسحاق ڈار کے بارے میں ابھی 2 دن پہلے یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ انہوں نے 75 کروڑ روپے جو ہیں وہ ایک سال میں سیلری لی ہے، جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار سیلریز نہیں لیتے ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی سیلریز نہیں لیتے ہیں. اور اگر وہ دن رات انہوں نے محنت کر کے چاہے 9 ماہ کے لیے IMF سے بے شک پیکج منظور کروایا ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، دن رات محنت کی ہے، شہباز شریف دن رات محنت کر رہے ہیں، مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر اگر پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ چل رہا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو آگے لے جانے میں ان شخصیات کا کردار ہے، اور ان کو کریڈٹ دینے میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اور پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ پچھلے پورے ہفتے میں پوری دنیا میں سب سے بہترین جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے. اور جناب اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ اسرائیل نے جو ایک بیان جاری کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ نے جو ہمیں آگاہ کر دیا تھا اشارتاً آپ سب کو فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس میں، اور اس سے پہلے DGI SPR جو ہیں ان کا بھی بیان آیا تھا، اس میں انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ نیازی صاحب کے پیچھے جو ڈوریاں ہلانے والے لوگ ہیں ہمیں اچھے طریقے سے ان کا پتہ ہے، اور باہر کس طرح سے ان کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں اس وقت آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. تو اب آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اور بتائیے گا کہ حکیم سعید اور اسرار احمد جو کچھ کہہ چکے ہیں ان کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور بتائیے کہ شہزاد اکبر نے جو جلیبی ٹرن لیا ہے اور خود کو بچانے کے لیے نواز شریف کو اچھا اور باجوہ کو برا کہنا شروع کر دیا اور کہا ہے کہ سارے فیصلے تو نیازی صاحب کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا گلہ جو ہے وہ جائز تھا یا ناجائز تھا، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں. اور یہ کہ عالمی ریٹنگ فچ نے عالمی جو ادارہ ہے ریٹنگ فچ نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس کو اپ گریڈ کر دیا، اور پاکستان کا ترقی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئی کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.